रहीम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आलमी बरादरी के सामने बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आए और उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हमसे जो बन पड़ा हम करेंगे। साथ ही साथ बड़ी कामयाबी ये है कि UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुतालबा भी किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और तमाम आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा और बड़ी ही कामयाबी है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है ये कहा गया है कि हुकूमत वक्त जो विफाक में हुकूमत है उसने पंजाब के अंदर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई काम नहीं किए, हमारी इमदाद नहीं की और बहुत सी बातें चल निकली हैं। लेकिन क्या सवाल यहाँ पर बनता है कि ये वो वक्त है कि एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशियाँ दी जाएँ, इल्ज़ाम लगाए जाएँ या फिर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर इक़दाम किए जाएँ। इसके साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। कराची में MQM की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, जमात इस्लामी की जीत हुई है एक तरफ और MQM ने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, जबकि जो सिंध हुकूमत है उन्हें चारों नाचार जो है इंतखाबात की तरफ जाना पड़ रहा है। हल्का बंदियों के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो बहुत से मसाइल हैं इस हवाले से, लेकिन अदालत में भी बार बार ये कार्रवाइयाँ जा रही हैं। साथ ही साथ पंजाब की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि आज 9 जनवरी है, पंजाब असेंबली में इजलास और 9 जनवरी को इमरान खान साहब के मुताबिक हमने एतमाद का वोट लेना था। फवाद चौधरी कहते नजर आए कि एतमाद का जो ही वोट हो जाएगा तो हम असेंबलियां तहलील कर देंगे, लेकिन फिर इसके बाद हमने देखा कि खान साहब ने फिर से 9 जनवरी को एतमाद का वोट ना लेने की बात की और कहा कि अपनी तैयारी को पकड़ें और क्या अब ये चेक किया जा रहा है कि नंबर गेम पूरे हैं और मामलात क्या हैं। तो तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे हम। तो हमारे साथ जिन जो मेहमान हैं उनका तारुफ करा दूं तो जनाब सेनेटर गौस नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अकरम चीमा साहब जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और नासिर अजीम खान साहब माहिर कानून और तज्जियाकार हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सेनेटर गौस नियाजी साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। सर फरमाइएगा, बड़ी कामयाबी आपको मिली है और जिनेवा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तकरीर भी की और सैलाब मुतासरीन की बहाली की इमदाद के हवाले से भी बहुत सी बातें की और मुतहर्रिक भी नज़र आए। लेकिन आप बताइएगा कि किस हद तक सैलाब मुतासरीन की बहाली मुमकिन हो पाएगी इस इमदाद के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब मुतासरीन के आपको पता ही है कि कितना और ये किस तरह नुकसान हुआ। आपको पता है कि 6 से 8 महीने मुसलसल बारिशें होती रही और ये अनयूजुअल सैलाब था। यानी कि एक दरिया सैलाब आता है, दरियाओं में पानी आता है और फिर जब पानी उतरता है तो पानी वापस चला जाता है दरियाओं में। लेकिन यहाँ बिल्कुल कि एक बारिश का पानी था तो वो बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया। वो सैलाब की तबाहकारी की और वहाँ से चूंकि पानी नहीं निकाला जा सका तो और उसके लिए पानी जब तक नहीं निकलेगा तो बहाली कैसे शुरू हुई, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो उसके लिए हमने पूरी दुनिया इसके ऊपर हमने जगाने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खारजा पॉलिसी ठीक रही है, सारी दुनिया ने कवर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी यहाँ आए थे, उन्होंने खुद आंखों से ये सारी तबाही देखी और वहाँ भी वो कह रहे हैं, उन्होंने तस्वीर में यही कहा कि मैंने वहाँ जाके पाकिस्तान में सारा नुकसान खुद देखा है। तो सारी दुनिया आए और इमदाद भी करे और पाकिस्तान में जो है सरमायाकारी भी करे ताकि इन दिलाने में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी हो सके। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यही भी कहा है कि 16 से ज़ायद अरब का नुकसान हुआ है, आधे हम अपने वसाइल से करेंगे और आधे दुनिया हमारी मदद करे। तो इब्तदाई तौर पर तो अच्छे रिस्पांस आ रहा है और इस मौके पर हमें एक जिम्मेदार कौम का मुजाहरा करना चाहिए और हमारी जो पोजीशन है, जो इस तरह के काल के ट्वीट्स किए हैं और इस तरह की बेयकीनी फैलाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की खातिर तो हम तो इकट्ठा होना चाहिए। और आज की सूरत हाल में तो सेनेटर साहब अहम पेशरफ्त ये है, UN सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो पाकिस्तान भी आए थे और आज वहां पर भी उन्होंने उसी मुतालबे को दोहराया जो उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर मुतालबा किया था। ऐसे ही है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कम से कम दुनिया को बावर करा दिया गया कि बाकी नुकसान हुआ है और बाकी उसकी जो दस्तावेज़ी फिल्म थी वो भी दुनिया को मुख्तलिफ ममालिक को हमने भेजी हैं, फिर चेक किए हैं और बल्कि उसमें बाकी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अभी तक उनको बाहर नहीं किया जा सका क्योंकि सबसे बड़ा मसला वहाँ से पानी का निकालना है। जब तक पानी निकलेगा तो कैसे बहाली होगी, तो बहुत सारे मसाइल हैं और इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। और इस में तमाम जो हमारी हुकूमती पार्टियाँ सारी और सीरियस हैं
اور اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان کو اس وقت جو معاشی حالات ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت ہمیں ایک معاشی پلان بنانا چاہیے سب کو مل کے، ہمارے دوست ممالک کے وہ ہمیں اسٹریس کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں کہ یار پاکستان کی اتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں، طیب اردگان صاحب ہیں، قطر کے ہیں، سعودی ولی عہد ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک معاشی پلان بنا لیں، جس کی حکومت آئے چاہے 5 سال ہے چاہے 4 سال ہے، وہ اپنا حصہ ڈالے، پھر اگلا جو ہے وہ جو حکومت ہے اسی پلان کو آگے لے کے چلے۔ تو آپ کو ہم کیا کرتے کیا ہیں ایک مشکلات اپنے پیش آ رہی ہیں یہ معاشی پلان بنانے میں؟ نہیں، اس میں دیکھو ہم یہ 10-12 پارٹی حکومت میں وہ تو اس کو ہمارے آن بورڈ ہیں، ان کا جو معاشی ہم جو اصلاحات لانے جا رہے ہیں یا معاشی جو پاکستان میں جو جس طرح ڈالر کا ریٹ ہے یا مہنگائی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے اس پلان پہ اکٹھے ہم سب کے اکٹھے بھی کولیکٹیو وژڈم ہے۔ صرف اپوزیشن جو ہے اس میں عمران خان وہ ہمارے ساتھ نہ بات کرنے کو تیار ہیں نہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپٹ کہ یہ موجودہ حکومت ہے یہ کرپٹ ہے، کرپشن کے الزام ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دن فواد چودھری نے پرسوں جو بی بی سی کو انٹرویو دیا تو اس بی بی سی کے نمائندے نے یہ کہا کہ فواد صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کرپٹ ہے، آپ کے دور میں تو پاکستان جو ہے کرپشن 20 درجے اور نیچے چلا گیا تھا، صحیح۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے اور آپ کرپٹ نہیں ہیں؟ تو میرے خیال میں اس پہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا وقت نہیں ہے، ہمیں اکٹھے بیٹھ کے، اور یہ میں بات آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جلدی کے بدیر عمران خان کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے اور ملک کو آگے سر لے جانا ہوگا۔ اس اس بات کا تو وقت جواب آپ کو ایسا اکرم چیمہ صاحب دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پر کب بیٹھتے ہیں اور کیوں کر بیٹھتے ہیں۔ تو اکرم چیمہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا آج کی جو کامیابی ہے وہ نون لیگ کے پاس گئی، اور اگر اس کو دیکھا جائے سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر تو یہ پاکستان کی کامیابی بھی ہے، جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے موقف کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اگر امداد کے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں اور یہ مطالبہ پورا ہوتا ہے، خطیر رقم پاکستان آتی ہے، پاکستان کو سہارا ملتا ہے، تو اس پر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ تو خوشائن بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو سیلاب کا جو معاملہ ہے یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنا گلوبلی ویدر ڈسٹرب ہوا اور جس کا شکار پاکستان بنا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کا 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو ہماری کھل کر مدد کرنی چاہیے تھی، اس طریقے سے عالمی برادری نے ہماری 1% بھی مدد نہیں۔ جو آج اعلانات وہاں پر ہو رہے ہیں اپنا کانفرنس کے اندر، جنیوا کانفرنس کے اندر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، جبکہ جس گلوبلی ویدر کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا شکار صرف پاکستان بنا ہے، اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار لیکن جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ عالمی برادری نے ہماری مدد کی ہے وہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ مدد انہوں نے کی ہے جو ان کو کرنی چاہیے۔ لیکن سر مدد تو کی ہے نا؟ دیکھیں میں اس کو مدد نہیں سمجھتا۔ اچھا، میں اس کو مدد اس لیے نہیں سمجھتا کہ ایک کنٹری اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے اور وہ وہاں پر اعلان کر رہا ہے کہ جی ہم آپ کو $100 ملین دے دیتے ہیں، آپ کو $200 ملین دے دیتے ہیں۔ دیکھیں جہاں پر $50 بلین کا لاس ہوا ہو، جہاں پر $50 بلین کا لاس ہوا ہو، خود میرے صوبہ سندھ جو سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے صوبے کے اندر 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر فصل 100% ختم ہو گئی، جو کہ جس کی مالیت میں سمجھتا ہوں صرف فصلات کی جو مالیت ہے وہ $25 ارب سے زیادہ کی تھی، اور وہ ساری کی ساری نہ صرف تباہ ہو گئی ہیں بلکہ وہ زمینیں ابھی اس قابل نہیں رہی کہ ان کو سالوں لگیں گے واپس آباد کرنے کے لیے۔ ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے وہ خربوں روپے کا ہوا ہے۔ ہمارے جو صوبہ سندھ کے اندر جو اسکول تباہ ہوئے ہیں وہ تقریباً ہزاروں کے اندر ان کی تعداد ہے، اور لاکھوں کے اندر ہمارے آئی ڈی پیز جو ہیں اس وقت بھی لوگ قسم پرسی کی حالت میں کیمپوں میں پناہ گزین ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عالمی برادری نے کو جس طریقے سے ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، ہماری حکومت اس میں کامیاب ہو سکی ہے کہ
लेवल पे वो इमदाद को हासिल कर सके। अच्छा, हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अकरम चीमा साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे सेनेटर गौस नियाजी साहब ने फरमाया कि मुआशी प्लान और मुआशी प्लान की बात की जा रही है, लेकिन हर्डल्स हमेशा आपकी तरफ से ही आते हैं कि आप इनके साथ बैठने को तैयार नहीं होते, तो क्यों? देखिए, 13 इस वक्त मैं समझता हूँ कि 13 पार्टियों की हुकूमत है और हम तो असेंबली के अंदर हैं ही नहीं। हमने तो किसी बिल को वहां पर ना असेंबली के अंदर है ना अपोज कर रहे हैं। बनाए, हमने कब रोका इनको माशी प्लान बनाने से, मईशत के ऊपर प्लान बनाने से? हमने इनको कहाँ रोका है? कहाँ पर इनका हाथ पकड़ा है? मुझे एक जगह पे साबित कर दें कि फलां चीज हम करने जा रहे थे तो इमरान खान ने पकड़ के हमारा हाथ रोक दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे हैं और इनसे कुछ बन नहीं पा रहा बेसिकली। मैं समझता हूँ कि जो तजर्बेकार हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, जिस तरीके से दावे किए गए थे और जिस तरीके से डॉलर को नीचे लाने की बातें की गई थी, जिस तरह की महंगाई को कम करने की बातें की गई थी, सिवाय अपने केसेस खत्म कराने के अलावा तो इन्होंने असेंबली में बैठ कर कुछ भी नहीं किया। हाँ, अलबत्ता इन्होंने अगर गेन किया तो वो 1100 अरब रुपए के वो केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। इसके अलावा तो कोई माशी प्लान इन्होंने नहीं दिया। जिस वक्त हमारी हुकूमत गई है उस वक्त आटे का रेट क्या था, उस वक्त फ्यूल का रेट पाकिस्तान के अंदर क्या था, उस वक्त बिजली का रेट क्या था, उस वक्त गैस का रेट क्या था, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट क्या था। लेकिन सर जब आपकी हुकूमत आई, करने के अलावा कोई बात नहीं है सर, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई तो उससे पहले के भी जो रेट्स थे वो भी बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि वो कहते हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो कहते हैं कि आपकी हुकूमत में आने से पहले जो हमारे रेट्स थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। जो हमारा पेट्रोल था वो 100 तक था, आटे की कीमत कहीं की कहीं थी, चीनी जो थी वो 50 रुपए की तक थी, और आपके आने से चीनी स्कैंडल भी आया और मामलात और ख़राब हुए। जी बिल्कुल, कब तक चलेगा सर? मैं इसका जवाब देता हूँ। हमारी हुकूमत आने के तकरीबन 8 से 9 महीने बाद मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वबा आई, जिसके अंदर सारी की सारी बड़ी से बड़ी मईशतें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई। सिर्फ पाकिस्तान उन कंट्रीज में शामिल था कि जिसके अंदर ना सिर्फ ग्रोथ हुई बल्कि रिकॉर्ड बने, और वो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनको आके खुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आके डॉक्यूमेंट किया। मिसाल के तौर पे 6% 6.3 की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो आके इन्होंने डॉक्यूमेंट की थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में। जो हमारी रेमिटेंस थी, पाकिस्तान की 75 साल तारीख का रिकॉर्ड जो है रेमिटेंस जो हमारे दौर के अंदर आई वो इन्होंने आके डॉक्यूमेंट की। टैक्स कलेक्शन जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख की रिकॉर्ड थी उसको आके इन्होंने आके डॉक्यूमेंट किया और टेबल किया असेंबली के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी है। इतना तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हम इनको देकर गए, 18 अरब डॉलर सही, आपने तरक्की करता हुआ पाकिस्तान छोड़ा और इन्होंने आके उसे बर्बाद कर दिया। इस पे बात करते हैं, मजीद पॉइंट मैं लेता हूं क्योंकि मुझे अभी सैलाब मुतासिरीन के हवाले से बात करनी है। यहां लेंगे जी एक ब्रेक। जी नासिर अजीम साहब, हुकूमत वक्त को बहुत से मसाइल और तनकीद का सामना है, जैसे कि अभी इकराम चीमा साहब ने भी फरमाया। तो आज जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हासिल हुई है, हुकूमत को इस कामयाबी को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका, सच टीवी का और पैनल को भी सलाम। आप जो कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, कामयाबी की बात कर रहे हैं, देखिए कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि किसी की भी हुकूमत हो, अगर नेशनल लेवल की बात हो और कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है या कोई भी ऐसे नुमाइंदे आते हैं या किसी किस्म की भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी के लिए सब पॉलिटिशियंस को और सब जमातों को खुश होना चाहिए। और एज इंडिविजुअल भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत को। और मुझे अगर आप इजाज़त दें तो एक बात मैं ऐड कर दूँ कि चीमा साहब ने फरमाया कि पार्लियामेंट में बहुत सारे कवानीन इन्होंने पास करवाए, इन्होंने NRO ले लिए, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो मैं इनसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी यही बहुत बड़ी गलती थी कि आप असम्बली से निकल कर बाहर आ गए और
اس کے بعد پھر NRO انہوں نے لے لیے. اگر آپ وہاں بیٹھتے رجسٹ کرتے, میں لیگلی بات کروں, میں لائر بھی ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ آپ بیٹھ کے رجسٹ کرتے تو جو آج آپ NRO پہ کھیل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر رجسٹ کر کے آپ یہ بات کرتے کہ ہم نے NRO نہیں لینے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ویلڈ پوائنٹ ہوتا. آپ کا اسمبلی سے باہر آ جانا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوا ہے, اور میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسمبلیز میں واپس جائیں. ادروائز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی جب باری آئے گی اپوائنٹمنٹ کی تو تب بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اچھا ناصر صاحب, سیلابی صورتحال پہ ابھی گفتگو میں کر رہا ہوں تو مزید سیاسی پوائنٹس پہ بھی میں آتا ہوں. غوث نیازی صاحب فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب نے متاثرین کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اب ہم متاثرین کی زندگی بدل دیں گے. یہ زندگی بدل رکھ دیں گے کہ بیانات ہم ایک لمبے طویل عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن اگر حقیقی زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو خاص سندھ کو ہی دیکھ لیا جائے تو 1 سال ہونے کو بیت گیا ہے, وہاں سے پانی نہیں نکلا, اور جگہوں کو بھی دیکھا جائے تو صورتحال یہی ہے. کیا صرف بیانات تک باتیں محدود رہیں گی, اور جتنے بھی فنڈز دیے گئے, ابھی تو نئی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پرانے والے فنڈز کہاں گئے؟ جی اس میں بالکل ہم ان کی زندگی بدل دیں گے. اس کے لیے ایک جامع پلان بنایا ہم نے. ان کی ابھی تو پانی نکالنا ہے. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً مہینے میں 2 جو ہیں وہ 2 دورے جو ہے سندھ کے کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, اور ان علاقوں میں جاتے ہیں یہاں ریبلیٹیشن کا کام ابھی شروع ہونا ہے کہ پانی نکالا جائے. اور ہم نے دیکھا, خود بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں جس طرح پمپس وغیرہ لگا کر زمین سے پانی نکالا جا رہا ہے. اور یہ کوئی صرف ان کی ریپوٹیشن نہیں ہے, بہت بڑا نقصان اس لیے بھی ہے وہ کیونکہ اس پہ گندم جو ہے کاشت, اس علاقے کافی سارے ایریا پہ گندم کاشت ہونا تھی جو ابھی تک نہیں ہو سکی کیونکہ پانی وہاں کھڑا ہے. تو اس لحاظ سے بھی بڑا ضروری تھا, اور اس کے لیے ہم پوری ہر قسم کے مصروفیات کے باوجود پرائم منسٹر صاحب خود جاتے ہیں. اور پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب چونکہ صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے, جو پارٹی حکومت ہے ان کو اسسٹ کر رہی ہے. اور میرے خیال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ریہیبلیٹیشن ہوگی, ان کے گھر بنائے جائیں گے. کچھ لوگ کئی جگہ پہ تو بلوچستان میں پرائم منسٹر نے گھر بنا کے ان کی چابی بھی حوالے کیے ہیں, اسکول بنائے ہیں. اسی طرح سندھ کے علاقوں میں بھی وہ بھی کریں گے, اور لیکن بشرط کہ پانی نکل جائے تو اس کے لیے کیا وجوہات ہیں کہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے اور پانی نکلنے کو نہیں آ رہا, اور آج 1 سال کے بعد جب جنیوا کانفرنس ہو رہی ہے تو ہر ٹی وی چینل پہ اور ہم بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور سیاستدان بھی آج اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا جی اس میں کہ ایک خود ہی سیلاب ہوتا ہے کہ دریاؤں میں پانی آتا ہے, اور جب دریاؤں سے پانی اتر جاتا ہے تو پانی بھی پھر دوبارہ اس دریا میں نکل کے پھر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ مطلب ایک 15-20 مہینے کا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ سیلاب نہیں تھا, یہ ایک آفت, قدرتی آفت تھی کہ 6 سے 8 ہفتے مسلسل ایک خاص ایریا میں 6-10 سیلاب میں کچھ اس کے پنجاب کے, سندھ کے, اور جو بلوچستان کا جانے کے ذرائع وہاں بارشیں ہوتے رہی اور پانی وہاں اسٹیگنٹ ہو گیا. اب دیکھو نا, کچھ ایک جگہ کوئی ایک ٹینک نہیں ہے کہ یہاں سے نکالنا ہے, بہت سارا پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ جگہ ہے کہ ایک سے نکال کے اب ایک جگہ سے دوسری تیسری چھٹی جگہ جا کے پانی اپنے وہ نالے میں یا دریا میں جاتا ہے. تو اس طرح ہم کر رہے ہیں, اور جتنا ہمارے وسائل ہیں پوری ہمیں احساس ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہیں, اور اگر فصل نہیں صحیح ہوگی تو پھر ہمیں گندم منگوانی پڑے گی. تو ہمارا کنسرن تو اس لحاظ سے ہے کہ جتنا جلدی ہوگا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو اللہ کہتے کہ اس پہ ہم جلدی کامیاب ہو جائیں. ظاہر اس کے لیے بہت سے اخراجات ہوئے ہیں, جہاں جو زر مبادلہ کے ذخائر وہ کم ہیں. ابھی بہت سی امپورٹس جو ہیں اس میں ابھی آپ دیکھا کہ مہنگائی کچھ پڑی ہوئی کہ اس کا جو فیڈ وغیرہ کا میٹیریل جو ہے وہ سی پورٹ پہ پڑا ہے. تو بہت سے مسائل کے سامنے ان کے لیے انشاءاللہ جب پانی نکل گیا اس پہ ہم اچھا انفراسٹرکچر بنائیں گے, ان کے لیے اچھے اسکول بنائیں گے, اور ان کی لائف میں یقیناً تبدیلی آئے گی. آپ نے دیکھا کہ اس طرح تھار کے علاقے میں ابھی وہ جہاں جو اس پہ کوئلے کی وہ تھارکور پہ جو اس پہ پروجیکٹ ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح خواتین تک جو ہے وہ جاب کر رہی ہیں, اور پھر وہاں بجلی کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. تو اور وہاں ہم نے ماڈل اسکول بھی بنائے ہیں. حکومت سندھ زیادہ کنٹریبیوشن حکومت سندھ کا ہے,
तो इस तरह हमको जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ जिसके बारे में उन्होंने बेचारों ने सोचा नहीं होगा कि यह सड़कें होंगी, स्कूल होंगे, सीवरेज होगा, सब कुछ होगा, अच्छे स्कूल होंगे, स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी, तो दिशा देखिए ना, उनकी ज़िंदगी बदलेगी, उनको जॉब मिलेगी। जो सिर्फ उनका गुजारा खेती बाड़ी में है तो वो अपने जॉब करेंगे और हुनर सीखेंगे और यहाँ वहाँ टेक्निकल कॉलेज बनेंगे, तो यकीनन उनमें जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उनकी जिंदगी में। सही और सर, ये हम पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। हम भी इस इंतज़ार में हैं कि इन सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी में इनकलाब आए और वाकई बयानात से बाहर निकल कर इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए और वाकई असल मानों में ज़िंदगी बदल दी जाए। तो इकराम चीमा साहब फरमाइएगा, खान साहब के टेलीथॉन भी बहुत ज़्यादा रहे और अरबों रुपए आते रहे, लेकिन वो लगे कहाँ हैं? आपने कहा ना कि मेरा ताल्लुक सूबे सिंध से है, तो सूबे सिंध के हालात आप देख लें तो आप हुकूमत वक्त विफाक के साथ भी बैठने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि हम ये पैसे खुद सर्व करेंगे, तो कहाँ सर्व हुए जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप सैलाब की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि सूबा सिंध के अंदर अभी तक पानी खड़ा हुआ है, तो आप जो सिंध की जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको आप बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर देते हैं। सूबा सिंध हमारा जो है वो आप घोटकी से लेके और हैदराबाद तक का जितना भी इलाका है वो डबल साइड अफेक्ट हुआ है। एक तो वहाँ पर जो दरिया के जरिए पानी आया और उसके बाद जो सबसे ज्यादा फ्लड अफेक्ट हुआ वो बलूचिस्तान से के पहाड़ों से आने वाला पानी था और वो मैदानी इलाका है और वहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ऊंचाई के अंदर, सखर के अंदर और हैदराबाद के अंदर, तो ये बुनियादी वजह है कि वो पानी अभी तक जमीनों के अंदर खड़ा हुआ है और वो पानी अभी तक नहीं निकल पाया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट को अपने इनिशिएटिव लेने चाहिए थे वो उन्होंने अभी तक नहीं लिए। उस तरीके से उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद नहीं की जिस तरीके से मदद करनी चाहिए, और उसको भी इन्होंने सैलाब को भी करप्शन की नजर करने की कोशिश की गई है। आपने देखा होगा कि जितना गैर ममालिक से इमदादी सामान आया वो आपने कभी किसी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के गोदामों से बरामद होता हुआ भी आपने टेलीविजन की स्क्रीनों पर देखा। आपने टेलीविजन की स्क्रीनों पे देखा कि सरकारी एहलकार उन टेंटों को बेचते हुए पाए गए। अच्छा सर, वो तो चोर है ना सर, वो तो चोर हैं, विफाक में जो बैठे हैं वो भी चोर हैं। जो टेलीथॉन से रकूम इकट्ठी की गई हैं वो कहाँ गई? टेलीथॉन के जरिए जो रकम मौसूल हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शफाफ तरीके से लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी की गई है और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों के जरिए लोगों के अंदर इमदाद पहुंचाने में अल्हम्दुलिल्लाह जिस शफाफ तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों तक इमदाद पहुंचाई है, अभी तक कोई एक पार्टी भी हुकूमत समेत हुकूमत में शामिल कोई भी जमात उस तरीके से सर आपके सिंध में गई सर आपके सिंध में गई और आप क्या बता सकते हैं कि इन इलाकों में गई? जी बिल्कुल, सखर के अंदर गई है, बिल्कुल लाड़काना के अंदर गई है। इन जितने हमारे अफेक्टेड इलाके हैं वहां पर तमाम जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद पहुंचे हैं और जाके लोगों को इमदाद पहुंचाई है। लोगों को राशन की सूरत में इमदाद की गई है, लोगों को कपड़ों और कंबल की सूरत में इमदाद की गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे हर जगह पे जाके इमदाद की गई है और उसके सारे सबूत मौजूद। सही, सारे सबूत मौजूद हैं। यहाँ लेंगे जी एक ब्रेक। नासिर अजीम साहब, इकराम चीमा साहब तो कह रहे हैं कि सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन आप ये फरमाइएगा कि सियासी जमातें जितनी भी हैं वो बातें करती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमने यहाँ भी इमदाद पहुँचाई, हमने वहाँ भी इमदाद पहुँचाई, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं होता, एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनता कि मुझ जैसा, मैं तो टीवी पे बैठा हूँ, कि एक आम आदमी
وہاں تک رسائی حاصل کر سکے کہ کہاں کہاں یہ امداد لگی ہے, کس کس طریقے سے یہ پیسے خرچ ہوئے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اچھا احسن صاحب, آپ کا بڑا خوبصورت سوال کہ ٹیلی تھون ہوتی ہے, پیسے آتے ہیں, پیسے جمع ہوتے ہیں. چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پیسے بڑے اچھے طریقے سے جمع ہوئے, پھر انہوں نے کچھ شہروں کے نام لیے کہ وہاں جا کے لگائے گئے, پھر انڈیویجولس کا کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت بھی سارے موجود ہیں. اب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آرگنائزیشنز کے طور پہ کام کیا جاتا ہے تو پھر ان کی چیزیں جاتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں, وہ نشر ہوتی ہیں, جیسا کہ یہاں پہ نہیں ہوا. اب میں آپ کو ایک نیوٹرل اسیسمنٹ دوں تو پیسے آنے کی تو چیزیں نظر آئیں, لیکن وہ کہاں لگے یہ فی الوقت نظر نہیں آیا. ان کے ہر سوشل میڈیا پیج پہ جو ان کے آفیشلز ہیں وہاں پہ چیزیں آتی ہیں, ماس وائے ٹیلی تھون سے لیا ہوا پیسہ, جمع کیا ہوا پیسہ وہ نظر نہیں آیا کہ کہاں لگایا گیا. ہم ان پہ شک نہیں کر رہے, لیکن ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ پیسہ اکٹھا ہوا تھا تو کائنڈلی اس کا آڈٹ بھی کریں, اس کی آڈٹ رپورٹ جاری کریں. جب ایز آرگنائزیشن آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو آپ لیگلی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اس کی آڈٹ رپورٹ بھی دیں جو کہ آپ نے پیسے سرو کیے ہیں لوگوں پہ. اور آپ جو پولیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیشنز ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, میں تو یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ ایسا بھی ہے کہ میکنزم ہی نہیں اختیار ہوتا کہ ایک عام آدمی کی رسائی وہاں تک ہو سکے کہ وہ جان سکے کہ, اور عام آدمی کیا, جس بندے نے فنڈ دیے ہیں, اگر ہم بیرون ملک سے امداد لے رہے ہیں, اپنے پاکستانی اوورسیز سے امداد لے رہے ہیں, تو وہ اوورسیز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پیسے کہاں, کب اور کس طرح سے لگے ہیں. میں یہی ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ ایک آڈٹ رپورٹ جاری کریں کہ پتہ چلے کہ کس کس شہر میں کتنے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, اور ڈسٹریبیوشن میں آپ یہ بتائیں کہ ٹینٹس کتنے پیسوں کے گئے, ٹینٹس کتنے وہاں نمبرز آف لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد فوڈ کتنی سپلائی ہو رہی ہے, کلوتھز کتنے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ آئٹمس جو ضرورت اشیاء ہیں وہ کس کس حساب سے کس کس شہر پہ گئے, اور اس کی تصاویر یہ جاری کرتے, اس کی آڈٹ رپورٹ جاری کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز بھی ان سے ریلیکس ہوتا, اور جو انڈیویجولس جو پاکستانیوں نے ان کی مدد کی, جو پاکستان کے اندر رہ کے مدد کی, وہ دوبارہ بھی ان پہ اعتماد کا اظہار کریں. ہاں, ٹیلی تھون کو کر لینا اور اس کو ایک میڈیا شو بنا دینا میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں, بلکہ اگلی جو پرفارمنس جو ایگزیکیوشن تھی وہ یہ کرتے اور یہ ہمیں دکھائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. پولیٹیشین سے تمام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خوددارہ جب نیشنل لیول کی بات آتی ہے, پاکستان کی کامیابی کی بات آتی ہے, تو پھر ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگایا کریں. جیسے یہ آج سیلاب زدگان کی بات سامنے آ رہی ہے, آج ایک دو دن سے میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے اور باوجہ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہے, کیونکہ ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کوئی امداد نہیں کی وفاق نے. دیکھیں, پرویز الہی صاحب بھی تو وزیر اعلیٰ ہیں عمران خان صاحب کے, اور خان صاحب اب ذمہ دار ہیں پرویز الہی صاحب کے ہر ایکٹ کے, ہر اس کام کے. کل کو خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرویز الہی صاحب کاف لیگ کے وزیر اعلیٰ تھے, بلکہ خان صاحب کے نومینیٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں, اور ہر وہ کام کیا ہوا خان صاحب کے کریڈٹ میں جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ وفاق کی گورنمنٹ تو 27 کلومیٹر کی پی ڈی ایم کی ہے, لیکن پنجاب میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. این ایف سی ایوارڈز کے بعد قانون کے مطابق تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, تو جواب دہ خان صاحب کے پی پنجاب میں ہوں گے. جنرل الیکشنز میں خان صاحب نے اپنی پرفارمنس پہ بات کرنی ہے, 4.25 سال کی پرفارمنس خان صاحب نے وفاق کی بتانی ہے. خان صاحب کو ہر چیز کی معافی دیں گے, لیکن خان صاحب اپنا ساتھ ساتھ منشور بھی بتائیں, ریفارمز لائیں گے. خان صاحب پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ آج گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, کیا خان صاحب پورے پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اگلے سال سے سردیوں میں نہیں ہونے دیں گے؟ خان صاحب پیٹرول کو سستا کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے 100 روپے میں کریں, ہم یہ کہتے ہیں 150 پہ لے آئیں, کریں گے. پولیس ریفارمز کریں گے, اداروں میں ریفارمز کریں گے, جو خان صاحب نہیں, وہ تو ان کا منشور پہلے بھی تھا, بہت سے ریفارمز کی باتیں وہ کرتے بھی رہے جب ان کی حکومت آئی, لیکن بہت سی چیزیں ہیں ان سے اوپر یو ٹرن بھی ہمیں نظر آتے رہے. اس پہ بات کرتے ہیں. غوث نیازی صاحب یہ فرمائیے گا, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا محفوظ فیصلہ بھی سنایا ہے, ایم کیو ایم کی درخواست بھی مسترد ہوئی ہے, اور ایم کیو ایم آپ کے اتحاد میں بھی ہے, اور دوسری جانب دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے. لیکن کیا وجوہات ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی بات ہوتی ہے تو چاروں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی بار بار عدالتوں میں جانا پڑتا ہے اور انہی کے فیصلوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے؟ کیوں نہیں سیاسی جماعتیں اور وہ جماعتیں جو حکومت میں ہوں اور حکومت وقت ہوں بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہوتی؟ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے, اور جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو وفاق سے اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے تھے, لیکن جس طرح صوبوں کو اختیارات میونسپل کمیٹی یا
اس پر کارپوریشن تک منتقل کرنے تھے وہ نہیں ہوئے. اس میں ہمارے منتخب نمائندے بھی کوئی اس طرح ہیں. لیکن دوسرا اس میں لوکل باڈی الیکشن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اصلاحات کر لی جائیں اس میں جس طرح یہ ہے کہ آپ جیسے پولیٹیکل بیسس پہ ہوتے ہیں, اب ایک گلی محلے کا کونسلر بنتا ہے تو وہ بھی ایک پولیٹیسائز ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہاں کوئی ویلفیئر کا کام ہو. تو یہ پی ٹی آئی کا ہے یا مسلم لیگ نون کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے تو وہاں بھی جڑے بندی, اور پھر جس ٹکٹ پہ جو بن جاتا ہے وہ دوسرے جو ہارے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کا یا نون کا, وہ پھر انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں. دوسرا یہ ایک حکومت سے ہمیشہ عوام جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں, اور پھر ایک یہ پیمانہ بن جاتا ہے کہ ان کی مقبولیت کم ہو گئی, زیادہ ہو گئی. غالباً اس لیے جو ہماری حکومتی پارٹی ہیں یہ کچھ وہ اس سے پیچھے ہٹتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر اس پہ تھوڑی اصلاحات کر لی جائیں کہ جی نان پارٹی بیسس پہ لوکل باڈی الیکشن ہوں کم از کم کونسل لیول پہ اور اس پہ, تو میرے خیال میں شاید ساری حکومتیں کرا دیں گی. کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 87 میں کرایا الیکشن, 91 میں کرایا, 97 میں کرایا, جب بھی مسلم لیگ حکومت رہی انہوں نے کرایا. ہم نے 16 میں بھی الیکشن ہماری پنجاب میں تھی تو ہم نے لوکل باڈی الیکشن کرایا, اور اب بھی انشاءاللہ جب موقع ملے تو ضرور کرائیں گے. کیونکہ یہ لوکل باڈی کی جو مطلب اصل مسائل جو لوگوں کے ہیں جو گلی محلے کے, وہ تو لوکل باڈی حل کرتی ہیں. تو بہار میں لوکل بائی الیکشن ہونے چاہیے. اب سندھ میں اگر ہو رہے ہیں تو اگر ان کو ہمارے سے بھی ناراض ہے کہ جی ملتوی کیے جائیں, ہلکے بندے صحیح نہیں ہوئے, پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ وقت یہ نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن اب زرداری صاحب کے پاس بھی ہم کہیں کہ ان کی کوئی ہیلپ کی جائے, تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں تو اگر الیکشن کمیشن اجازت دے تو ملتوی کر دیتے ہیں, نئی ہلکے بندیاں کر لیتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر ہم مجبور ہیں. نیازی صاحب اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کا کیا کہیں گے, وہ تو ملتوی. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو میرا مطلب ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ایک میرے خیال میں بظاہر تو یہ ہوگا کہ مسلم لیگ الیکشن سے پیچھے ہٹی ہے, لیکن مسئلہ یہ وہاں سیکورٹی پرابلم آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں ایک مطلب ریڈ زون تک جو ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں بھی سیکورٹی تھریٹ تھا, اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک کوئی مطلب فسادات پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. اور ٹی ٹی پی سے بھی دھمکیاں مل رہی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو میرے خیال میں شاید اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کو تھوڑا ملتوی کرنے جائے, اور پھر لیکن سر اپوزیشن کو کون سمجھائے, وہ تو کہتی ہے کہ آپ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. اب چلو سندھ میں اب ہو رہے ہیں نا جی, تو وہاں پوزیشن بھی پی ٹی آئی بھی دیکھ لے گی کہ کتنے وہ پانی میں کھڑے ہیں. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ میئر بھی ہمارا ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہونے الیکشن ضرور ہونے چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ بلدیاتی انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے اور نان پارٹی بیسس پہ ہونے چاہیے. کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی. سندھ کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں. اکرام چیمہ صاحب, سندھ کی صورتحال اور کتنی تیاری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیے گا آپ کی جو آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ نے بھی, خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو ان کا ایک منشور تھا بلدیاتی انتخابات کا, وہ بھی انہوں نے بڑا نعرہ لگایا اور کہا جی میں بلدیاتی انتخاب کرواؤں گا اور بڑا ایک انقلاب لاؤں گا, لیکن وہ بھی نہ پورا ہو سکا. کیوں نہ ہو سکا, اور ابھی سندھ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سندھ میں جو ابھی موجودہ کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, یہ ان انتخابات کو تقریباً 4 مرتبہ پہلے ملتوی کیا جا چکا ہے. کبھی فلڈ کے نام پہ, کبھی کسی اور نام پہ, کبھی فورس نہ ہونے کے نام پہ, کبھی کسی وجہ سے, کبھی کسی وجہ سے. اب عدالتوں نے فیصلہ دیا تھا, اور الیکشن کمیشن نے یہ جو موجودہ تاریخ ہے 15 جنوری کی, یہ عدالت میں ریٹرن میں الیکشن کمیشن نے دی تھی, اور اب یہ جا کے اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہا, تو اب یہ مجبوراً یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی اس کو خوشائند کہوں گا. اور دیکھیں لوکل باڈی الیکشن بہرحال ہر گورنمنٹ کو کروانے چاہیے, خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, کیونکہ یہیں سے جو جمہوری ادارے ہیں یہیں سے مضبوط ہوتے ہیں. تو اس چیز کے اندر میں بالکل اتفاق بھی کروں گا, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر آنے والی حکومت کو, خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہو, نون لیگ کی ہو, یا پیپلز پارٹی کی ہو, یا ایم کی ایم کی ہو, یا جے یو آئی کی ہو, اس کو بلدیاتی الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہاں لیں گے جی ایک بریک.
ناصر عظیم صاحب یہ فرمائیے گا، بار بار عدالت، بہت سے ایسے سیاسی کام ہیں جو عدالت میں جانے کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں سیاستدانوں کے سارے کام اب عدالتوں کے کیسز چل نکلتے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات کو بھی لے کر عدالت کا حکم، جیسے کہ ابھی اکرام چیمہ صاحب نے بھی کہا اب کرنا ہی پڑے گا، تو قانون کیا کہتا ہے اور آئین پاکستان کے مطابق بلدیاتی انتخابات کی کیا مدت ہے، کیا معین ہے؟ احسن صاحب، الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں پہلے تو بات کرنا چاہوں گا کہ یہ سارا کام الیکشن کمیشن نے کروانا تھا. خاص طور پہ آپ اسلام آباد کی جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں وہ ہونے تھے، اور آج بھی اس کی ہیئرنگ تھی، آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کی اب ایڈجرمنٹ ہوئی ہے ایک ڈیٹ کی اب تک. اب میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو فرسٹ کیس تھا، الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ فیصلہ فرما دیں. الیکشن کمیشن نے اس کو فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم نہیں کروا سکتے. دیکھیں، الیکشن کمیشن جب نامینیشنز ایکسیپٹ کر لیتا ہے، الیکشن کمیشن جب شیڈیول دے دیتا ہے، الیکشن کمیشن جب فنڈ لگا دیتا ہے، الیکشن کمیشن کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، پیسے ریسیو کر لیتا ہے چیئرمینس، وائس چیئرمین سے، کونسلرز سے، اس کے بعد جا کے 31 تاریخ کو پولنگ ہونی ہے، تو پھر کیا پرابلم ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں کروا سکتے؟ اٹس مین کہ پہلے سے ہی ان کے انٹینشنلی میلافائڈی مائنڈ میں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم الیکشنز کروائیں. دیکھیں تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون دیکھیں نا، لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز کا ہونا پورے پاکستان میں ہر سٹیزن کا رائٹ ہے کہ ان کے لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہوں، اور قوانین اور آئین یہ کہتا ہے کہ ہر وقت جیسے ہی اس کی اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو لوکل گورنمنٹ کی، تو دوبارہ الیکشنز فی الفور ہونے چاہیے، اور تاکہ جو عوامی نمائندے جو کہ یونین کونسلز کی سطح تک ہوتے ہیں وہ عوام کے ڈائریکٹ کام جلد سے جلد کروا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے فی الفور کی بات کی ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی مدت بھی معین کی جاتی ہے کہ اتنے عرصے سے اتنے عرصے اور پھر اتنے عرصے سے اتنے عرصے، کیونکہ ابھی تو کافی ڈیلے آ چکا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، جیسے یہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا تھا اسلام آباد میں، تو پھر فی الفور الیکشنز کروانے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے 2 بار ٹرائی لی، اور اس کے بعد پھر شیڈیول آ گیا، اور شیڈیول کے بعد نامینیشنز، ایکسیپٹنس، جو پولنگ ڈے تھا وہ مقرر کر دیا. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو الیکشن کی کمیشن نے شیڈیول دینا ہوتا ہے، وہ انہوں نے دے دیا تھا. اب یہ ڈیلے ہو گیا. اب جو وفاق کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ریلکٹنٹ تھی، پی ڈی ایم بھی ریلکٹنٹ تھی اسلام آباد کی حد تک، لیکن سندھ کی حد تک آپ کو پتہ ہے کہ دوسری پارٹیاں نہیں چاہ رہی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پولیٹیشنز کی کھینچا تانی میں پولیٹیشنز نہیں چاہتے کہ عوام تک ان کا حق پہنچے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم ہے، انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عوامی نمائندہ عوام کے پاس یونین کونسل اور وارڈ کی سطح تک ان کے پاس ان کے کام کر سکے. ماں سوائے الزامات لگانے کے کہ ایک دوسرے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے کہ جی آج کا فلاں کا ایشو ٹرینڈ بنا دیا جائے، اور سوشل میڈیا ایپس پہ اس کو ٹرینڈنگ کر کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اپنا ووٹ بینک اوپر کر لیا جائے جنرل الیکشنز کا. جنرل الیکشنز تو ہوتے رہیں گے، جنرل الیکشنز نے تو ٹائم پہ ہونا ہے، لیکن اس وقت عوام کو بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں. یعنی جمہوریت کا جو حسن ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہی ہیں سر. کونسلر سے لے کر چیئرمین تک وہی حسن ہے، اس کے بعد ہی جا کر پھر ایم پی اور ایم ایل اے. اکرام چیمہ صاحب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاروں ناچار کروانا پڑے گا، لیکن آپ کے دور حکومت میں کیوں نہیں ہو پائے؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اور سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میرا یہ موقف ہے کہ بھلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تمام حکومتوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن خاص طور پہ کرائیں. دیکھیں، دنیا کے اندر جتنی بھی جمہوری ملک ہیں جہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں پر یہ نرسری کا کردار ادا کرتے ہیں. بلدیاتی ادارے ہوں، ٹریڈ یونینز ہوں، اور اسٹوڈنٹ یونینز ہوں. کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ یونین سے میرا تعلق رہا ہے، اور میں جو سیاست کی جو پرائمری ہے اور سیکنڈری ہے اس کو میں پڑھنے کے بعد میں عملی سیاست کے اندر میں آیا ہوں. تو میں تو ہر حال میں چاہوں گا کہ جی اسٹوڈنٹ یونینز بھی ہونی چاہیے، اور اس کے الیکشنز بھی ہونے چاہیے، اور یعنی تمام جماعتوں کو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن نہ کرا کے کوئی اچھا اقدام کیا.
میں سیاسی کارکن ہوں اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے اچھا سر، میرے پاس وقت کم رہ گیا، مجھے تھوڑا سا پنجاب کی سیاست پہ بھی آپ کا مختصر سا پوائنٹ لینا ہے. تو سر یہ فرمائیے گا کہ آج 9 جنوری ہے اور اعتماد کا ووٹ آنا تھا تو کیوں نہیں آ پایا، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ دیکھیں اس میں پیچھے ہٹنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب نے جس بات پہ گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرویز الہی صاحب کو کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ان کا نقطہ آئینی نقطہ نہیں ہے کہ آئین کہیں پر کوئی آئین کی ایسی وائلیشن ہوئی ہو اور کوئی آئینی طور پہ کوئی تقاضا بنتا ہو اور وہ خط لکھنے کے مجاز ٹھہرتے ہوں تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے وہ بالکل غیر قانونی ہے اور وہ اس وقت عدالت کے اندر یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا. صحیح، عدالت کی طرف آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں. نیازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ادھر سے اعتماد کے ووٹ کی بات ہوتی رہی، فواد چودھری صاحب بڑی شد و مد کے ساتھ کہتے رہے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور معاملات نبڑ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی عدم اعتماد کی بات کرتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جانب سے بھی ہر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ واپس لی جاتی رہی، پہلے تو وزیر اعلیٰ، پھر اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں جی، جو گورنر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے اس میں مطلب وہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جو غیر آئینی نقطہ نہیں ہے. بھائی سمپل لکھا ہوا ہے آئین میں کہ جی اگر گورنر محسوس کرے کہ کو عوام میں اکثریت نہیں ہے تو اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گورنر مطلب وزیر اعلیٰ اگر پس و پیش سے کام ملے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہے. تو پھر اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ہے تو پھر اسمبلی کیسے توڑے یا کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو ہم نے تو اس لیے کہا تھا، ہمارا ایک جینون ایک آئینی پوائنٹ تھا، اس پہ مترامت ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد کرے گا عدالت، تو یہی دے گی عدالت آئین سے باہر نہیں فیصلہ دے گی. تو میرے خیال میں ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اس پہ اگر ووٹ دیں اور پھر اسمبلی توڑ دیں جو خان صاحب چاہتے ہیں. ہمارا بالکل نقطہ نظر واضح. سر میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، مجھے اس کے اوپر مزید بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ناصر عظیم صاحب آپ سے بس مختصر سا پوائنٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ عدالت میں فیصلہ ہوا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا، پرویز الہی صاحب نے کہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا اعتماد کا ووٹ بھی ہو جاتا ہے. فرض کر لیتے ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے حوالے سے اقدام کر دیتے ہیں تحریک انصاف کے مطابق، تو کیا یہ توہین عدالت میں کنسیڈر ہوگا یا ڈیٹ کوئی وہاں پہ بھی طے ہے؟ دیکھیں بالکل، جب عدالت کا آرڈر ہو تو آرڈر کی کمپلائنس کرنی ہوتی ہے، اور عدالت نے جب یہ آرڈر فرمایا ہے کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کمپلائنس کرنی پڑے گی. اور سیکنڈ بات یہ کرتا چلوں کہ اگر خان صاحب نے اسمبلی کو توڑنا تھا، دونوں اسمبلیز کو، تو فی الفور توڑ دیتے. انتظار کیوں کیا گیا بہت سی چیزوں کا؟ اور خان صاحب یہ مسلسل انتظار کر رہے تھے کہ آؤ کوئی ہمارے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاؤ، کوشش کرو کہ ہمیں روک لیا جائے، میں جا رہا ہوں مجھے روک لیا جائے. تو بیسک یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے. میں جاتے جاتے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ عوام سیاستدانوں کے ہاتھوں اس طرح استعمال ہوتی ہے اور تمام سیاستدانوں کے ہاتھوں اس طرح پٹ گئی کہ عوام، آپ کہہ رہے تھے نا کہ عوام کی رسائی ان تک نہیں ہوتی، تو عوام بیچاری تو یہی کہہ سکتی ہے کہ ہم تم تھے کہ تم سے کوئی شکایت کرتے کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، اگر ہم عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. عوام بیچاری تو رول گئی ہے ان کے عشق میں، سیاستدانوں کے عشق میں رول گئی ہے، عوام سیاستدانوں کے عشق میں رول گئی ہے، اور عوام کے مسائل کی طرف سیاستدانوں کو توجہ دینا پڑے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سینیٹر غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ رہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اور اکرام چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور ناصر عظیم خان صاحب ہمارے ساتھ رہے، ماہر قانون اور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ تینوں شخصیات کا. مجھے دیجیے اجازت.